बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोशन पाकिस्तान की एक और न्यू एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा कामरान। और आज एक और न्यू एपिसोड है, नए मेहमान हैं। नए तो नहीं, हमारे साथ पहले भी हमारी कुछ एपिसोड्स में मौजूद होते हैं। रेहानुद्दीन सिद्दीकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर हैं आप, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में। और हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ मेमन साहब, कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं और अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो अशरफ भाई को भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अशरफ भाई? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले मैं बात करना चाहूँगी रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब से। जैसे कि पहले भी हम इस मौजू पे अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो मुल्क के हालात हैं। रेहान भाई क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज बहुत अजीम दिन है, 18 मई। इस दिन कायदे सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह का शहादत हुई थी जी। हम उनको खैरात तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दूसरी बात आपने कही कि आर्मी, तो मैं अपनी यूथ से ये और यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि कई जगह पे ये बात काफ़ी सियासी जमातों के लोगों ने भी कही और कुछ हमारी नई जो आने वाली नस्ल है उसने भी उनकी कॉपी करते हुए सोशल मीडिया पे पेश करते रहे। वो बातें ये हैं कि आर्मी की छावनियाँ इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर है, तो इसका जवाब जो है वो ये है कि ये छावनियाँ पाकिस्तान जब बना पाकिस्तान, उस टाइम उन्होंने जंगलों में ये आबाद किया, उस जंगल को उन्होंने मंगल बनाया, ठीक है। मगर जो नई आने वाली नस्ल है, जो यूथ है, उसको उस पुराने वक्त का नहीं पता, तो वो अपने बड़े बूढ़ों से पूछे कि जब ये छावनियाँ बनी थी उस टाइम पे ये जंगल थे, उन्होंने उस जंगल को मंगल बनाया। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बातें ऐसी भी करती हुए नजर आते हैं कि इनका बजट, तो माजरत के साथ में आप तमाम यूथ के लोग, बच्चे हमारे सुने, ये जो आने वाली नस्ल है, आर्मी का जो बजट है वो 17% है सिर्फ। ये 85% या 80% ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इस्लामाबाद में था, पूरा सब मालूमात मेरे हाथ में है बिल्कुल, और इसी बेस पर मैं ये बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारा जो बजट है वो 17% बजट है। उसके अंदर एयरफोर्स भी है, बहरिया भी है, आर्मी भी है, ठीक है। उसके अलावा फिर इनके अपने जो सिपाही जो ट्रेन होते हैं, पाकिस्तान का जो एक सिपाही लाखों रुपए में तैयार होता है और आप 1 मिनट लगाते हैं सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट लगाने में कि उन्होंने ये कर दिया और ये कर दिया। बराए मेहरबानी इस चीज़ को देखा करें कि वो पाकिस्तान का सिपाही है, वो कितनी मेहनत से परवान चढ़ रहा है। उसके माँ बाप ने उसे फौज के हवाले कर दिया, यानी कि शहादत का रास्ते पे दौड़ा दिया। दूसरी बात ये कि जो मेजर रैंक के लोग होते हैं या अफसरान होते हैं, नाइक होते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ मेडिकल होता है जो उन्हें सरकार का तौर मिलता है, वो भी मंथली 1500 रुपए इनके पास से कटते हैं। अगर कोई गेस्ट इनके पास चला जाए तो उनको जो खाना वो अपनी मेज पे से खिलाते हैं, मैं खुद भी खा चुका हूं कई दफा इनकी मेज पे खाना, तो वो खाने के पैसे भी उसी ही मेहमान के पास जाते हैं, जो मतलब जो उनका गेस्ट होता है उनके पास जाते हैं, वो इनकी तनख्वाहों में से पैसे कटते हैं। और टेलीफोन के बिल, राशन के बिल, तमाम बिल ये आर्मी के सिपाही, मेजर, कर्नल सब अदा करते हैं। ये एक बात आप कान खोल के सुन लें, मेरे जितनी भी यूथ है, असल में यूथ को खराब किया कुछ हमारे लोग बीच में प्रोपेगेंडा कर बैठे थे, तो उनके लिए मैं ये सवालात मैंने उनको बताए, उसके जवाबात कि मेरे भाई इस बात को जरा जहन नशी कर लीजिए आप लोग कि आर्मी की छावनियाँ हों या आर्मी के बेस हों और या आर्मी के दूसरे इलाके हों, अगर उनके अंदर कोई उनका मेहमान चला जाता है, उनके अजीज जाते हैं और वो उनकी मेज़ पर खाना खाते हैं या कोई चीज़ और कॉफ़ी वगैरह सर्व करते हैं, उसका तमाम बिल वो बंदा खुद अदा करता है, उसको अदा करना होता है। इवन के यहाँ तक कि एक मेजर रैंक का आदमी भी जो अगर अपने कमरे में बैठा है और उसका एसी नहीं चल रहा, तो वो एसी सरकार नहीं लगा के देगी। अगर उसको ठंडी मशीन में बैठना है तो वो खुद लगाएगा। आवाम समझती है शायद मेरे ख्याल से आर्मी बैठी है। अभी आप देख लें कि मुल्क किस दहराए पे खड़ा था और उसे किसने बचाया। बिल्कुल, इसलिए कि आर्मी ही है जो आपके साथ है और आपके साथ रहेगी। तो खुदारा अब आप लोग प्लीज, अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है तो ना तो उसे शेयर करें
اور نہ اس پہ کمنٹ دیں, بلکہ اگر کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر لکھیں پاک آرمی زندہ باد, تو اس کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آرمی سے ہم نہیں آگے جا سکتے. جو لوگ تھے وہ سن رہے ہوں گے, انہیں پتا ہے, جن ایم این اے ایم پیوں نے بھی گفتگو کری, اسمبلی میں بھی کچھ نے گفتگو کری تھی ایسی. تو برائے مہربانی میری عوام کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آرمی ایک ہماری نظر میں مقدس اور ہماری نظر میں سچائی والا ادارہ ہے. ہر جگہ برے اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بولنا شروع کرتے ہیں. تمام لوگ ہمارے ایسے نہیں ہیں, کچھ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, گھر میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, باہر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی آپ لوگ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد کے ہی نعرے لگایا کریں, میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے. بہت اچھی بات کی ریحان بھائی آپ نے. اور اشرف بھائی کی طرف بھی چلتے ہیں. اشرف بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گے, کاروباری حالات کیسے ہیں اس وقت جو پچھلے دنوں ہمارے ملک کے حالات تھے اس کے تناظر میں؟ اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ بات کی صدیقی صاحب کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ انٹرنیشنلی ایک ایکسپینسز کرٹیل کا ایک ریشو ہے پر ہیڈ پر پرسن پر فوجی. پاکستان ان ملکوں میں شمار کرتا ہے جن کے سب سے کم جو ہے نا ایکسپینسز ہماری آرمی کرتی ہے پر پرسن. یہ مطلب مستند بات ہے یہ انٹرنیشنلی, اور پھر جو سروسز ہیں ان کی وہ انٹرنیشنلی دنیا میں بہترین سے بہترین ہے. تو یہ تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہر جگہ پہ کچھ گندے انڈے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. بعد میں پھر کاروباری بات کی طرف آؤں گا. اچھا, دوسری بات میں جو کر رہا تھا ان کی بات کو لیتے ہوئے کہ یہ جو سلسلے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ پروپیگنڈے کے اور دوسرے, اس میں انڈیا کی اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود وہ پروپیگنڈے میں نیٹ پہ ہمارا مقابلہ ہماری ان جوانوں سے نہیں کر سکے جو انٹرنیشنلی ان کو 10,000 جو ہے ان کو ایکس کے جو ہے نیٹ کے وہ بند کرنے پڑ گئے ریکویسٹ کر کے امریکن سے اور جو کنسرن ادارے تھے. تو مجموعی طور پہ تو ہم لوگ ان کو کہیں پہ بھی ہم نے ان کو ہمیشہ ہر جگہ پہ ہر مقام پہ ان کو اچھا سا جواب بھی دیا ہے اور الحمدللہ بہترین ہماری سروسز ہیں. نوجوانوں کچھ آ جاتی ہیں چیزیں جو زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں کیونکہ بری ہوتی ہیں نا, اس لیے زیادہ سنی جاتی ہیں دیکھی جاتی ہیں. مجموعی طور پہ تو ہمارا رزلٹ بہت اچھا رہا ہے اور الحمدللہ ہر محاذ پہ ہم نے ان کو بہت اچھے سے جواب دیا. اچھا, کاروباری سلسلے تو ابھی تھوڑا سا جو انٹرنیشنلی جو مسئلے مسائل تھے اب کچھ لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے. انڈیکیشنز اچھے آ رہے ہیں اور فائنینشیلی بھی ہماری حکومت بھی سپورٹیو ہے. بہت سی چیزوں میں انہوں نے ریڈیوس کیا ہے اس طرح سے وہ بجلی کے بل اور دوسری چیزیں. اچھا, ہو کیا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی ٹرمپ صاحب کا دورہ تھا مشرق وسطیٰ کا, بڑی ان کی آؤ بھگت ہوئی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ان 3 سے 4 ملکوں نے کر دی ہے. اچھا, اب اس کا جو میسج ہے نا ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, جنگ کے بعد پہلے تو تھا کہ جی ہم نیوٹرل رہیں گے. نائب پریزیڈنٹ صاحب نے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی تھی. پھر فوراً ہی ہمیں جب ہم نے 10 تاریخ کو یہ جو اٹیک کیا اور اس کا جو امپیکٹ پڑا تو اس کے بعد ساری چیزیں ہماری فیور میں ہو گئی. امریکہ سے بھی بہت زیادہ فیور ملی اور اس کا جو بیان اور یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, اس کا انٹرنیشنلی مسئلہ کیا ہمارے ساتھ, ایک دم یہ چینج نہیں ہوتے. ان کا آلٹرنیٹ تھنک ٹینکس جو ہے نا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ تھا وہ چائنا کے اگینسٹ ان کو کھڑا کرنا تھا, انڈیا فیلئر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اب چائنا اور پاکستان کی دوستی ایسی ہے بڑی, سمجھے ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہم لوگ مضبوط ہیں اپنے اس معاملات میں. تو اور جس طرح سے سپورٹ کیا ہے چائنا نے, کھل کے سپورٹ کیا ہے اور جتنے بھی ٹیکنیکل معاملت تھی وہ پوری کی پوری ہمیں دی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اب انٹرنیشنلی سوچا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے. ایکسپٹ تو ہم نہیں کریں گے. جیسے سعودی عرب میں اس وقت بہت ساری فیور میں باتیں ہوتی ہیں وہ خاموشی سے یس ہوتی ہیں, بظاہر جو انٹرنیشنلی تو ہم شور کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے, تو اب یہ جو بات ہماری فیور میں جو جا رہی ہے نا, اس کا صرف ایک ہی جگہ جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے ٹرمپ صاحب کا تو ہمیں تھوڑی سی ایک اچھی سی پیار کی جھلک دے دیتے ہیں کہ ہماری سافٹ لہجے میں بات ہو جاتی, ورنہ ہم کہیں کسی گنتی میں نہیں تھے ان کے. اچھا, اب ہمیں سوچنا کیا ہے, ہمیں دیکھنا کیا ہے. ہمارے تھنک ٹینکس, ہماری افواج, ہمارے لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ابھی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, انڈیا اپنے وفد بھیج رہا ہے, ہم اپنے وفود بھیج رہے ہیں, تو جتنے ایکسٹریمسٹ ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہیں یورپین کنٹریز میں یا دوسری جگہ پہ,
ان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک وفد گیا اور 10 دن کا 15 دن کا کروڑوں بلینز کا خرچ تو ہوگا, لازم بات ہے یہ بھی ایک اچھا امیج ہے, لیکن ہمارے سفارتکاروں کو اس پہ مکمل طور پہ اسی طرح سے جنگ کرنی ہوگی, کیونکہ جب بھی ہم انڈیا اور پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو کچھ ملک پوری طرح ان کی فور میں چلے جاتے ہیں, جرمنی, فرانس اور ایکسٹرا بہت سارے یورپین خاص طور پہ, اور ان کا اثر زیادہ ہے. پھر ایک لابی ہے ان کی جو پوری طرح کام کر رہی ہوتی, یہودی لابی ہے. تو ابھی ہمیں اس پہ کام کرنا ہو, کیونکہ چائنا اور پاکستان کا رشتہ تو بڑا مضبوط ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. تو اس پہ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا رکھنا آ جائے. پھر اسلامی طور پہ ہمیں سپورٹ جو مل رہی ہے ابھی اسلامی کنٹریز سے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں ان کو پتہ ہے سب سے بڑا ہرڈل ایران اور پاکستان ہے. تو وہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے کہ بہت ہی سافٹ ہمارا لہجہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں, ہمیں ایگریشن نہیں کرنی. ہمارا مین مقصد ہے کہ جیو اور جینے دو, اور یہی پالیسی ہماری رہے گی تو ہم انشاءاللہ دنیا میں ترقی بھی کریں گے اور اپنا نام بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اس ٹاپک پہ ہم آگے بھی چل کے کچھ اور بات کریں گے. اچھا جی, اس وقت ہم اپنے پروگرام میں ایک بہت زبردست نیو ٹیلنٹ جو ہے وہ متعارف کرا رہے ہیں. جیسے کہ روشن پاکستان کی یہ روایت رہی ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ نیو ٹیلنٹ کو اپنے پروگرام میں لے کر آئیں. تو آج ہم عمر اسحاق کو آپ سے متعارف کرانے جا رہے ہیں. عمر جو ہیں وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک اپ کمنگ سنگر ہیں, اور ان کا ایک سانگ ہے خیال جس کا کہ ٹائٹل ہے, وہ سانگ بھی ہم ابھی آپ کو سنوائیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا ہے, اور اس ٹریک کو جو ہے فراز انور صاحب نے پروڈیوس کیا ہے. بڑا اچھا ٹریک ہے, آپ لوگ سنیے گا, اور یوٹیوب پہ بھی یہ موجود ہے. اس وقت جو ہے وہ عمر ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے, تو آئیے ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور میٹرو ٹی وی اور روشن پاکستان کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے, اور میرے گانے کو لوگوں تک آگے پہنچانے کے لیے بہت شکریہ. بالکل. عمر کچھ بتائیے اپنے اس سانگ کے بارے میں اور اپنی اس پوری جرنی کے بارے میں جو آپ نے سنگنگ کا آغاز کیا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ کا سانگ ہے خیال, یہ ٹریک ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی بالکل, جرنی میری بہت سمپل سی ہے, اور بس اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ گیا ہے کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے. اس وقت کا انتظار کیا ہے اور الحمدللہ اب موقع ملا ہے تو اس کا پوری طرح فائدہ اٹھایا ہے, اور گانا آپ لوگ کے سامنے ہے. انشاءاللہ اور بھی پروجیکٹس لائنڈ اپ ہیں فیوچر میں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ تک پہنچائیں گے. اور بہت ایکسائٹڈ ہوں میں لوگوں کا فیڈ بیک سننے کے لیے, اور اس جرنی پہ اب چل پڑیں. تو آگے جو بھی ہے پلان, انشاءاللہ ہوپنگ کہ سب اچھا ہو. میری خود کی جو چھوٹی سی ایک جرنی ہے اس میں یہی ہے کہ سٹارٹنگ سے شوق تھا میوزک کا, گٹار, انسٹرومنٹس, اور جب وہ سیکھ لیا تو کورز کرتے تھے پہلے دوسروں کے گانوں کے. پھر ہمیشہ سے خواب رہا ہے, اور آئی تھنک مجھ جیسوں کا ہمیشہ سے ہی, جو میری طرح کے اور لوگ بھی ہیں, ان کا بھی یہی خواب ہوتا ہے کہ اپنا میوزک ہو, اپنا کمپوزیشن ہو, اپنا گانا ہو, اور لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں. تو بس یہی ایک پرپس تھا شروع سے, اور الحمدللہ اس کو جب پاسبل ہوا, جب میں نے لکھنا شروع کیا, تو وہ پھر اب آج کا دن ہے کہ وہ اب آپ لوگ تک پہنچ رہا ہے. تو خیال جو گانا ہے وہ بھی بہت ایک سمپل سا اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. میرا پہلا گانا ہے, میرے لیے بہت اسپیشل ہے, اور اس کا سمپل سا ایک تھیم یہی ہے کہ بس آپ کچھ چیزیں کہہ نہیں پاتے, اور اس کی کچھ پیچھے لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور پھر جو وہ آپ نہیں کہہ پاتے تو پھر دیر ہو جاتی ہے, اور وہ دیر ہونے کے بعد پھر آپ کے اوپر سے کیا گزرتی ہے, آپ کے کیا خیالات ہوتے ہیں, اس بارے میں وہ گانا ہے. تو آئی ایم ہوپنگ آپ لوگ کو اچھا لگے, اور بہت میں ایکسائٹیڈ ہوں, اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ کیسا فیڈ بیک ملے گا مجھے. تو بس آپ لوگ کا بہت شکریہ پھر سے مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اور تھینک یو اگین. آپ لوگ کو گڈ لک, اینڈ السلام علیکم. بہت شکریہ. چلیے اب ہم یہ زبردست ٹریک سنتے ہیں, اور یہ گانا سننے کے بعد آپ لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.
السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان. اور بریک سے پہلے عمر اسحاق صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ ایک گانا سن رہے تھے، اور کیا کہنا چاہیں گے اس گانے کے بارے میں؟ میں تو بہت کچھ کہہ چکی ہوں، اب آپ کہیے، آپ نے ابھی سننے کے بعد کیا کہنا چاہیں گے؟ سانگ بہت اچھا ہے، زبردست ہے، اور ایک نیو اپ کمنگ سنگر ہیں تو ان کا پہلا یہ قدم ہے، پہلے ٹریک کے حساب سے تو بہت اچھا سانگ ہے جی، بہت زبردست. اور عمر اسحاق صاحب، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مہمان شخصیت اور کاروباری سماجی شخصیت بھی اشرف میمن صاحب اور ریحان الدین صدیقی صاحب. اشرف میمن صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک عمرے کی، ماشاءاللہ سے نیک سفر کر آئیں. کیسا رہا یہ سفر؟ سبحان اللہ. کہنا چاہیے کہ آدمی جو ہے نا رینیول ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کی بہت ساری حقیقت اور سچائی آ جاتی ہے، اور بہت سے معاملات میں آدمی بہترین ہو جاتا ہے. معاملات ریویو کرنے میں، آپ کو سمجھنے میں بہت سارا وقت مل جاتا ہے، کیونکہ وہاں صرف آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی بیان اور اس کی عقیدت، محبت اور چاشنیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور جو لطف مل رہا ہوتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ سب پہ نازل کرے، اور سب اللہ تعالیٰ اس کا کرم و فضل ہو. تو بس بات یہی ہے کہ آپ اور ہم دنیا کے معاملات میں بہت ہوتے ہیں، تو یہ کچھ دن مل جاتے ہیں، تو اس میں کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، ریویو کرنا ہوتا ہے. دنیا تو سارا سال ساری زندگی چلتی رہے گی. بالکل. اچھا، موضوع تو ہمارا کچھ اور ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے ہر سال ہی تقریباً میں نے دیکھا آپ جاتے ہیں، کوئی ایسا یادگار واقعہ، ویسے تو بہت واقعات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ میں بہت سے پروگرام میں بات کر چکا ہوں. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کبھی کبھی آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے، وہ کوئی ایسا فرشتہ سا آتا ہے آدمی، اور وہ آپ کی خواہش پوری کرتا ہوا ایسے جھلکتا ہے. بالکل. اور کہیں تو ایسا ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں بہت پرانی 94 کی. حج کے موقع پہ حجر اسود کو بوسہ لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. پہلا میرا حج تھا، حج اکبر مجھے ملی تھی. تو میں جب آخری دن تھے، رش تھوڑا کم ہو گیا تھا، میں آخری ٹائم کے پیریڈ کے لوگوں میں تھا، تو میں نے سوچا حجر اسود کا ایک بوسہ مجھے مل جائے. بہت سے لوگوں نے مجھے تلقین کی تھی کہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا، ملتزم پہ جاؤ، سب جگہ جاؤ، لیکن حجر اسود کا بوسہ آپ کو ملنا چاہیے. میں جب گیا تو اتنا رش، اور ایسا ہوتا ہے، ہم دبلے پتلے سے پاکستانی ہوتے ہیں، اس وقت تو بہت میری ایج بھی اور فٹنس بھی دبلے زیادہ تھا. تو میں نے کہا کہ یا اللہ، میں آخری ٹرائی کرتا ہوں. آگے جاتا دھکا لگتا، پھر پیچھے چلا جاتا. میں آپ کو سچ بتاؤں، ابھی تک میں اس کو بھولا نہیں ہوں. زندگی کی سب سے زیادہ جو ہے نا سحر والی بات، خوشی والی بات. تو میں بس آخری دفعہ میں نے سوچا کہ آپ کی اگر میں نے ٹرائی کیا، آگے پہنچ گیا تو پہنچ گیا، ورنہ پھر اللہ مالک ہے، اللہ بہتری کرے. آپ یقین کریں، مجھے آگے سے دھکا لگتا ہے اور میں پہنچتا ہوں تو ایک افریقن عورت، بڑی لہیم سیم، وہ قسم خدا کی وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہی ہے. اب وہ جب لے رہی ہے نا، تو میرے ارد گرد لوگ بہت سارے ہیں. اس نے یوں جو کیا نا، تو جتنے لوگ تھے نا میرے سائیڈ کے، سارے سائیڈ پہ ہی ہو گئے. مجھے کہہ رہی آ جاؤ تم. واہ واہ واہ. اب میں 8-10 لوگوں کو، اس نے پہلوانوں کی طرح اس نے اس کو جو ہے یوں کیا، اور مجھے پورا راستہ. آپ ایسے کبھی بھی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے حال، آپ کا احرام، پھر آپ کا ادب، ساری چیزیں. آپ یقین کر رہے، اس نے یوں کر کے مجھے پورا راستہ دیا کہ آ جاؤ. اور جب تک کھڑی رہی، جب تک میں پوری طرح اپنے اطمینان میں نے دل میں کہا کہ اب 3 منٹ ہو گئے، 2، یقین کریں اتنا بہت سارا ٹائم ہو گیا. 2 منٹ 3 منٹ تو میں ایک اندازے سے، مطلب بہت ٹائم ہو گیا. ایک جذبات میں بات کیا گیا، لیکن بہت ٹائم. جب تک مجھے لگا کہ ہاں بھائی اب صحیح ہے. پھر اس عورت نے اپنی موومنٹ چینج کی ہے، لیکن پھر میں پھنسا ہوں. لیکن وہ جو مجھے لمحہ آج تک زندگی میں اس لمحے کو نہیں بھولا. اور باقی لمحے تو آپ کو پتہ ہی، ابھی آپ سوچتے ہیں یار بروز کھانا ہے، کوئی اللہ کا بندہ دے جاتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ یار کوئی گاڑی آ جائے، مجھے کسی کے کبا جانا ہے، تو قدرت کو کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹھو بھائی بیٹھو، جلدی میں وہیں جا رہا ہوں. بخدا ایسا ہوا ہے. بالکل ایسا. آپ پیسے کی بات نہیں کرتا ہوا، اور آپ کو چھوڑتا ہوا ایسے نکل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار پیسے، بولتے ہیں اللہ کے بندے یہ میری ڈیوٹی ہے، ایسے کرتا ہوا نکل جاتا ہے. ایسا ہی. تو آپ بہت سے ایسے معجزات جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے بہت سے کرامتیں یا ایسی فضیلتیں ملتی ہیں. بس بات یہ لگن آپ کی کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، سچائی آپ کی جو ہے نا پوری طرح سے ہوگی، تو قدرت آپ پہ اس وقت اتنی مہربان ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جو آپ چاہ رہے ہو اللہ وہ کر رہا ہے. بالکل ایسا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حج اور عمرہ بھی پیسوں سے نہیں ہوتا. وہ ایک شعر ہے نا، آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی بات ہے کہ جس کو چاہا در پہ بلایا. یہ میرا آخری جو ویزا لگا ہے نا، یہ جو رمضان میں، یہ راؤ صاحب کی مہربانی سے ہوا. اس کے بعد ویزے لگنے ہی بند. بالکل ایسا ہی ہے. لاسٹ آدمی تو مجھے کہہ رہا تھا آپ کا وہاں کا اسٹاف
کہ اشرف بھائی آپ بڑے خوش نصیب ہیں, وہ آپ کا ویزا لگا, اس کے بعد وہ بالکل ہی بند ہو گئے, لوگ 2-2 لاکھ روپے دینے کو تیار تھے. تو وہ بات وہیں آ کے ٹھہرتی ہے کہ بس جس کا نصیب ہے نا, راستے اللہ بنا دے. بالکل ایسے. اچھا اب آ جاتے ہیں آج کے موضوع کی جانب, پاک بھارت کشیدگی کے بعد, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بھارت کی شکست کے بعد آپ عالمی سیاست کو کس طرح سے, کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ہاں بھائی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ نے بڑی مہربانی کر دی پاکستانیوں پہ. ہمارے معاملات تو اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن وہ غیبی مدد اور دعائیں کام آ گئیں. اچھا میں اب بات آتا ہوں کہ ابھی ہمارا جو وقت ہے, اصل جنگ ہماری اب شروع ہو رہی ہے. ہم نے وہ تو بہت اچھا ہم نے اپنا ایک کر لیا 3 گھنٹے کا. اب کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے. بہت ہی سلائٹلی بڑی باریک لائن ہے محبت کی اور اخلاص میں, ساتھ ہمیں کوئی بہت بڑی چیٹ نہ ہو جائے. ہو کیا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی پہلے ہمیں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل رہیں گے. سب سے بڑی طاقت اس وقت دنیا کے لحاظ سے امریکہ ہے. ان کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, ان دونوں کو اپنے اپنے معاملات خود دیکھنا ہے. جب ہم نے 3 گھنٹے بعد 10 مئی کو ہم نے جب اپنی کارکردگی کر لی, تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جی نہیں, وہ امریکہ ایکٹیو ہو گیا ہے, کیونکہ وہ چائنا کے اگینسٹ اس کو کھڑا کرنا چاہ رہا تھا. تو اس کا ٹرائل تھا کہ پاکستان کو کیسے بیہیو ہوتا ہے, کس طرح سے وہ معاملات کرتے ہیں. لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کچرا ہے, کیونکہ ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے آلٹرنیٹ کیا ہے. پھر انہوں نے رک کیا پاکستان کی طرف. اور ابھی جتنی چاشنی محبت ہمیں مل رہی ہے, مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ بات کر رہا ہے پاکستان کی کسی نہ کسی طرح مودی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی. اب ہم سے اتنی محبت, اتنا پیار کوئی 1-2 دن یا 4 دن کی کہانی نہیں ہے, پورے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, ان کے اپنے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا باریکی کیا ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا تو سب اس کے آگے لیٹی ہوئی ہے. اگر کوڈ ورڈ کہوں کہ بھئی دنیا کے سارے معاملات کو کنٹرول کر لیں گے سوائے ایران اور پاکستان کے. اچھا ایران کا بڑا معاشی طور پہ مسئلہ ہے, سیاسی طور پہ انہوں نے گھیرا ہوا ہے اسے, لیکن وہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑی اس کے ساتھ فرنٹ پہ آ کے بات کرتے ہیں. ابھی اب رہ گیا پاکستان, اور اس کی طاقت انہوں نے دیکھ لی ہے. اب ہمیں پیار محبت, ہمیں پنگیں جو بڑھ رہی ہیں, اس کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم نیوٹرلائز ہو جائیں اسرائیل کے معاملے میں, کیونکہ بالواسطہ طور پہ ہماری کچھ نہ کچھ ایڈ جا رہی ہے. انٹرنیشنلی سب چیزیں واضح ہوتی ہیں, دیکھا جاتا ہے. پھر ہمارے یہاں کے لوگ جوشیلے ہیں, پھر ان کی ایک سب سے بڑی جو دل اور خون میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام ہے تو ہم ہیں. بالکل جذبہ, اور اسی جذبے نے ہمیں جیتایا. اب کیا ہو رہا ہے, یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے نا. اب بھارت اپنے لوگ بھیج رہا ہے, ہم اپنے لوگ بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں سفارتی محاذ پہ سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے, جو ان کے سیاسی طور پہ جو آگے بڑھ کے ہمارے مخالفین ہیں, ان کو سافٹ طریقے سے آگے لانا ہے, ہماری طرف لانا ہے. اس پہ بڑا کام کرنا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ہماری فیور میں کبھی نہیں رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں شروع سے بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے, لیکن ابھی جو یہ 1 مہینے سے ہم جس طرح سے اپنی بات کہہ رہے ہیں, مسلسل کہہ رہے ہیں, ہم نے پروف بھی کیا کہ ہم نے ایگریشن نہیں دکھائی. اتنے اگر وہ دہشت گردی والی بات ہوتی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ ایویڈنس سب جعلی اور مینیجیبل ہیں ان کے انڈیا کے. اب بات ہم کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں سب سے زیادہ دھیان دینا ہے آنے والے وقت میں. چائنا سے ہماری دوستی اتنی ہی مضبوط رہے جتنی ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہے, کیونکہ اس نے پروف کیا ہے. کسی اور نے نہیں کیا, ترکی نے کیا, آذربائیجان نے کیا, لیکن سب سے زیادہ آپ کو سیٹلائٹ دنیا کی ساری مادی جو پوزیشن تھی اس میں اس نے ہمیں سپورٹ کیا. تو ہمیں 2 طرح سے ہمیں ڈیمورلائز کیا جائے گا. ایک تو چائنا سے ہمیں دور کرنے کے لیے مادی طور پہ ہمیں آگے کیا جائے گا, تاکہ وہ ہم ان کنفلکٹ کسی نہ کسی صورت میں آئے, کیونکہ گوادر بہت بڑا پورٹ ہے, اس کے افیکٹڈ معاملات بہت دنیا میں اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے گول پہ نظر رکھنی ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے, تو ہمیں بہت سی چیزیں کمپرومائز ضرور کرنی ہے, لیکن اپنی شناخت, اپنے دین اور اپنے لوگوں سے کمٹمنٹ کے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اس پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو ابھی جو دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, تو ہمیں یہ جو میٹھی محبت دی جا رہی ہے اس کو بہت دھیان سے اور بہت ڈیٹیل سے, ہمارے لوگ قابل ہیں, ہمارے ملک کے جو کرتا درتا ہیں بہت ذمہ دار ہیں, لیکن کیونکہ پروپیگنڈا ہمارے جو لوگوں میں آتا ہے نا, وہ ایک بری سی بات چلی جاتی ہے, لوگ اتنا بغیر سنے سمجھے وہ آگے اس کو بھیج دیتے ہیں. تو اس کو ہمیں دھیان دینا ہے, پوزیٹیوٹی کو آگے بڑھانا ہے, اور یہی بات ہے پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. یہ بات صحیح ہے کہ اسی کے دم سے ہم جی رہے ہیں, اور اسی نے ہمیں سرخرو کیا. بالکل ایسا ہی, پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. اور ریحان بھائی آپ سے بات کرنی, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان اور ریحان الدین صدیقی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ریحان بھائی، جنگ کے بعد بلکہ بھارت کی شکست کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ انٹرنیشنل لیول پر کچھ مارکیٹنگ کی بھی جنگ ہوئی ہے؟ جس طرح سے چائنا اپنے اس وقت ایئر کرافٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، وہیں پر رافیل کی جو کمپنی ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہے، اس کے شیئرز بھی گرتے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، اور پاکستان کے سیاسی جو لوگ ہیں نا ان کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ پاکستان کی آرمی کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ یہ پاکستان آرمی نے اپنے پاس سیکیور رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس ٹائم بتائے گی جس ٹائم پہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس ٹائم بتائے گی پاکستان کے بعد کیا کیا چیزیں میسر ہیں اور کیا کیا چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ دیکھو آرمی کے فون بھی آنے شروع ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات یہ کہنے کا مطلب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے یا پاکستان کی جو سیاسی پارٹی ہیں انہوں نے صرف اپنی سیاست چمکانی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر ملک کے لیے کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ آرمی ہے، وہی کرے گی۔ اور یہ جتنے بھی ملک ہیں وہ بھی سن لیں، میڈیا کے توسط سے میں نے سنا ہے کہ یہ انڈیا میں بھی جاتا ہے آپ کا پروگرام، تو انڈیا تو معمولی سی چیز ہے۔ اگر امریکہ بھی خود بھی جو ہے نا کرنا نہیں چاہتا ہم سے، اس سے ہمیں ہماری طاقت کا اسے اندازہ ہے، مگر مجبوری اس کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے کہ ہمیں بھی کچھ وہ گیو اینڈ ٹیک کچھ لوگ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ملک ہے، آپس میں بہت سی چیزیں ہم دیتے بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ان سے لیتے بھی ہیں، تو اس لیے ہم خاموش ہیں۔ جہاں بات ہماری آن اور شان پر آئے گی تو پھر ہم اپنی جان دینے سے دریغ ہماری آرمی کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ ثبوت اس کا آپ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے 65 میں بھی دیکھا لوگوں نے کہ کیا ہوا، اور اب بھی دیکھا لوگوں نے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میری یوتھ سے یہی گزارش ہے کہ وہ آرمی پہ اعتماد کرے، نہ کہ وہ کسی سیاسی یا کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت پہ نہیں، بلکہ اپنی آرمی پہ فوکس رکھے اور اپنی آرمی کا ہی ساتھ دے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد، میں آپ کو بار بار اسی لیے کہتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، کچھ سوشل میڈیا پہ پوسٹ چل رہی ہے فلسطین کے غزہ کے بچوں کی کہ پاک آرمی ادھر رخ کب کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ رخ کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ مدد تو چلی رہی ہو، آپ کو بتا کے کرے گی آرمی۔ بالکل، یہ ملک کو سوچنا چاہیے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ہم بظاہر تو بہت کچھ کر رہے ہیں مگر فرنٹ پہ آ کے نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ دو ملکوں کا معاملہ ہے، دوسرے ملک کی بھی آپ کے اوپر نظریں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی کر رہے ہو، آپ کو علم ہی نہ ہو اس بات کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو نہیں سکتا، ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو، اب ہر بات تو نہیں بتائی جاتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، حقیقتاً طور پہ یہی بات، اس بات کو تسلی رکھیں آپ لوگ کہ فلسطین ظاہر سی بات ہے مسلمان ممالک ہے، اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ انشاءاللہ مسلمان کے لیے قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، ہمیشہ سے دیے اور ہمیشہ دے گا۔ اس بات پہ بار بار آپ ایشو نہ بنائیں کہ یہ پاک آرمی اپنے میزائل کیوں نہیں گرا رہی ہے اور یہ کیوں نہیں کر رہی ہے۔ اس نے جب جس چیز کو گرانا ہوگا تو انشاءاللہ وہ گرائے گی، وہ وقت کا انتظار کر رہی ہے اور وقت پہ ہی سارے کام کرے گی، وقت سے پہلے کوئی بھی کام اچھا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے۔ اچھا، میزائل گرانے سے مجھے ایک لطیفہ، میں تو لطیفہ ہی کہوں گا، یاد آیا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ انڈیا نے کہ ہم ترکی کے اوپر بھی اپنے میزائل گرا دیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ چلائے گا کون اس کو؟ میزائل تو اس نے جمع کر لی، چلائے گا کہاں سے؟ چلانے والے لوگ کہاں سے لائے گا وہ؟ خواب میں تو چلا سکتے ہیں ریحان بھائی، خواب تو دیکھنے کی ہر انسان کو، ہم سب بیٹھے ہیں، ہر انسان کو خواب دیکھنے کی اجازت ہے۔ اب عملی طور پہ جو کام ہے نا وہ کر نہیں سکتی، منہ سے بولنے سے اگر سب کچھ ہوا کرتا تو سب کے سب کچھ ہو جاتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی۔ جہاز تو خرید لیے ہیں، سب کچھ میزائل ان کے پاس ہیں، اس کو چلائے گا کون؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، چلانے والے جمع کرنے ہیں۔ خواب سے یاد ہے کہ ایک خواب بیچارے ہر ہندو کا ہے، اور وہ پتہ نہیں 65 سے لے کے بیٹھے ہوئے کہ لاہور کے اندر ناشتہ کریں گے۔ نہیں، ناشتہ کرنا ہے، آ جائیں، ویلکم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم نے چائے تو پلائی ہے۔ دیکھیں، ہم ناشتہ کرانے کو تیار ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہندو وہاں سے آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں اور رہ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہم بھی بلانگ تو وہیں سے کرتے ہیں نا۔ بالکل، میرا بیسک میں تو الہ آباد کا ہوں، وہیں سے آئے ہیں ہم، ہمارے بڑے بزرگ، اور یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے عزیز بھی آتے ہیں، ہم بھی وہاں جاتے ہیں، آپ آئیں، ویلکم، یہاں کھانا، چائے پائے، جو کھانے آپ کو لاہور میں جہاں جو کچھ کھلائیں گے بالکل، مگر میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال لیں گے۔ واہ واہ واہ، اور تالیاں بنتی ہے بھائی اس کے بعد، میلی آنکھ سے دیکھا تو آنکھ نکال لیں گے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ کیا کہنا چاہیں گے اشرف بھائی آپ؟ بات بڑے جنون کی ہے نا، یہ پاکستانی ہے اصل میں، جو ہے بات بڑے مٹھاس سے پیار سے کرتا ہے، لیکن کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو یہی جملہ ہے کہ آنکھ نکال دیں گے۔ اچھا، اب بات ساری کیا آ رہی ہے کہ جذبہ بھی چاہیے، وہ بیچارے رافیل والے پریشان ہیں۔ ابھی آج ایک تبصرہ سن رہا تھا کہ اب جو رافیل انڈیا کو ملیں گے وہ پاکستانی پائلٹوں کے ساتھ ملیں گے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ میں آپ کو جو اصل بات یہ ہے کہ اس نے اس روس کی جو ہے اصلاح سازی کی کمپنی کو تباہ کر دیا،
فرانس کی تباہ کر دیا. اب امریکہ اور برطانیہ کو ڈرتا ہے کہ ہماری توپے اور ہمارے اگر وہ الٹے چل گئے تو کہیں ہماری بھی جو ہے یہ بھٹی نہ بٹا دیں. تو انہوں نے کہا کہ سیز فائر کرو, فوری طور پہ جو ہے انڈیا کو تلقین کرو کہ بھائی جتنی چیزیں تمہیں دی ہم نے غلطی سے دی ہیں واپس کر دو. تب رافیل کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. تو یہ سچ ہے کہ اب دنیا جو کہیں پہ بھی کوئی جہاز آپ کو انوینٹ ہوگا تو یہ سچ ہے کہ پاکستانی پائلٹ کو یہ انگیج کریں گے. جتنی مہارت سے, جتنی بہادری سے, جتنی ٹیکنیکلی انہوں نے, دیکھیں وہ جہاز ہیں وہ بھلے 6th جنریشن ہو, 5th جنریشن ہو, 4th جنریشن ہو, بات یہ کہ چلانے کا جو آرٹ پاکستانی پائلٹ کے پاس ہے, سلام ہے ان کو. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. انٹرنیشنلی جتنے بھی ایئر فورس کے یا ان کے ایئر کے جو ہوتے ہیں نا پروگرامز یا ایکسپو ہوتی ہیں, اس میں پاکستانی جہاز اپنی کارکردگی میں نمبر 1 ہوتے ہیں, لوگوں کی چیخیں نکل آتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں وہ پائلٹ جو زمین سے کوئی, ہمیں تو نظر آتا ہے 10 فٹ 15 فٹ اوپر ہے, اور نوک کے ذریعے وہ چل رہا ہے, گھوم رہا ہے. آپ بتائیں دنیا کو کوئی جہاز نہیں چل سکتا, ایسے چلا نہیں سکتا. اتنا جی چاہیے, دل جگرا چاہیے, اور اتنا آرٹ چاہیے, اتنی محنت چاہیے. بلکہ ایک اور نیوز میں نے دیکھی تھی کہ وہ مختلف ممالک جو ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں ہماری ایئر فورس سے کہ وہ اپنے جو ہیں پائلٹس کو یہاں تربیت کے لیے بھیجیں گے. جی 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 ایسا ہی ہے, سچ بات ہے. یہ اللہ نے ہم پہ بڑی مہربانی کر دی کہ ہم ریکگنائزڈ ہو گئے کہ ہم جو فلی ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے. دنیا کے بڑے بڑے ملک کو پریشان اور حیرت زدہ کر دیا ہم نے کہ اس طرح سے, جس طرح سے ہم نے اتنا اندر جا کے, وہ ان کا ایئر مارشل کہتا ہے کہ اتنی بڑی ہماری سرحد اتنی ڈیپتھ میں آ کے ہمیں مار کے وہ چلا بھی گیا. ہماری اتنی پروٹیکشن ہونے کے باوجود ہم سچ مچ جو دیکھ رہے ہیں نا, ویڈیو گیم نہیں ہے, یہ ریئلٹیز ہیں کہ وہ ان کے جو میزائل یا ان کے جو فائرنگ ہو رہی ہے اور اس کی باریکی سے وہ اڑتا ہوا نکلتا ہوا جا رہا ہے, جبکہ ہوتا ہے کیا ان کے سینسر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ پائلٹ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچانے کے لیے جب ایک دفعہ ٹارگٹ سیٹ ہو جائے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا, جب تک کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے. تو وہ جتنا مہارت سے انہوں نے کام کیا ہے, یہ بخدا یہ بھی مدد ہے, ان کو خود کہتے ہیں نا یہ. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. ہمیں فخر کے ساتھ ساتھ ایمان کو پھر ریویو کرنا چاہیے, ہمیں پھر سے دعا کرنی چاہیے, اللہ ہمیں برقرار رکھ ہمارے ایمان کو, ہماری سلامتی کو. اس میں ہمیں ڈوبنا نہیں چاہیے, ہمیں اس میں مست نہیں ہونا چاہیے. یہ ریویو ہمارا رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ جو ابھی مدد ملی ہے ہر دفعہ نہیں ملے گی. ہمارے اعمال ہمارے درست ہونے چاہیے, ہمارے دین کے معاملات ہمیں جوڑنا پڑے گا, سچائی سے جوڑنا پڑے گا, لفاظی سے نہیں. اور یہ طاقت جب ہی مل سکتی ہے ہمیں کہ جب ہم سچے ہو جائیں گے اپنے دین سے, اپنے لوگوں سے. بالکل. اچھا, کوئی آخری میسیج دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو, ہمارے پروگرام کا آخری میسیج؟ ہاں, اللہ سلامتی میں رکھے میرے بھائی کو. اچھا, اب بات آپ کی کنکلوژن تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اللہ کا کرم ہو گیا ہے, تو ہم اپنے معاملات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کرپشن سب سے بڑی ہمارے یہاں جو ہے نا ہماری جوڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو خدا کے لیے کسی طریقے سے اس کو ریڈیوس کیا جائے, کم کیا جائے. معاملات ہمارے جتنے بھی ایکسپینسز جو عیاشیوں کے سلسلے ہیں ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک, ان کو دیکھا جائے. ہمیں سادگی میں آنا پڑے گا کیونکہ ملک کو بنانا ہے. ملک بن گیا تو پھر ہم اپنی دنیا میں پھر مست ہو جائیں. لیکن ابھی وقت ایسا ہے کہ ہمیں کرپشن اپنی ختم کرنے کے لیے اس کے لیے بھی جہاد کرنا ہوگا. بہت زبردست پیغام. اور ریحان بھائی آپ کی جانب آؤں گا. اچھا, جس طرح کہ آپ گفتگو کرتے ہیں مجھے لگتا ہے انڈر کور کوئی آفیسر تو نہیں ہے آپ. خیر, یہ تو مذاق کی بات تھی. کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جیسا کہ بھائی نے کہا کہ ہمیں ایمانداری کے ساتھ, ویسے تو ہمارے ملک میں چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, اسمگلر بھی ہیں, مگر جہاں بات پاکستان کی آتی ہے تو وہ فوراً کے فوراً ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. بس یہی کافی ہے. یہ تو ذاتی فعل ہے. اگر کوئی چور ہے تو وہ اس کا ذاتی کام ہے. جیسے کہ دادو میں ڈاکو بیٹھے, انہوں نے کہا ہم بھی تیار ہیں, تو ان کا ذاتی فعل ہے, وہ ان کا اپنی روزی روزگار ہے, وہ بھلے سے کریں, وہ ان کا مسئلہ ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. مگر جب بات ملک کی آتی ہے تو وہ تمام لوگ بھی پاکستان کی آرمی کے ساتھ ایک پیش پہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح کھڑا رکھے. آمین. اچھا, سالگرہ کا بھی ایک پیغام ہے فائزہ؟ جی ہاں بالکل. شہزاد یونس صاحب جو ہیں, ان کی صاحبزادی ہیں جو کہ چھوٹی سی ہیں 3 سال کی, شہرزاد یونس, تو ان کی آج سالگرہ ہے. ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے. ہیپی برتھ ڈے شہزاد. اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی میں پاک تقوی واٹر فلٹر کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اسپانسر کیا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک ثنا خوان رسول جن کا نام ہے عارف علی حسینی صاحب, اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ ادینات پیش کریں. اور اس سے قبل میں اور فائزہ کامران اجازت چاہیں گے. ہمارا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے اتوار دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, और वो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, तो कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहून जैसा, इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहून जैसा, इससे पहले मेरे मालिक मुझे जाहिल कर दे, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ बयानी ही खुदा का जाने, अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरे शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरे शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और तुझसे हर चंद है वो कदरो फज़ाइल में।